बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूं जवाद कमाल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वादे के मुताबिक आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बातचीत की जा रही है और साथ साथ उन्होंने अपोजिशन जमातों से भी ताउन की अपील की है कि वो भी इंतखाबी इस्लाहात के लिए हुकूमत से ताउन करें, क्योंकि कोई भी जमात बरसर इक़्तिदार अकेले ये काम नहीं कर सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपोजिशन जमातें हुकूमत का साथ देंगी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जैसे हमने देखा कि अपोजिशन जमातें शिकायत कर रही हैं इंतखाबी निज़ाम और इस्लाहात को लेकर, तो इसमें दुरुस्तगी के लिए क्या वो हुकूमत का साथ देंगी और वो वक्त पाकिस्तान में कब आएगा जब हारने वाली जमात भी इंतखाबात को माने और हारने वाली जमात तस्लीम करें इंतखाबात को। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज साथ साथ ये भी कहा कि वो GB को अबूरी सूबा बनाने के हवाले से जो वादा किया था उसको भी पूरा करेंगे। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबा अब बनने जा रहा है? बाकायदा तौर पर इंतजामी इख्तियारात गिलगित बल्तिस्तान को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, अहम फैसले किए गए हैं, उसमें मिसाक पाकिस्तान बनाया गया है। ये मिसाक कब तक कायम रहेगा? हफीज़ुर रहमान साहब के इंटरव्यू के बाद बड़ा अहम सवाल है कि ये मिसाक कब तक कायम रहेगा और PDM गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बाद क्या अब इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे सके या हुकूमत गिराने की जो बातें की जा रही थी वो हुकूमत गिरा सके? क्या इतना आसान अब PDM की तमाम जमातों के लिए ये है? और अब्दुल हफीज शेख साहब और शिबली फराज साहब ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि अशाइये दुरुस्त समत में जा रहे हैं, महंगाई को काबू कर लिया गया है, मुल्क में वाफर मिकदार में चीनी भी मौजूद है और गंदम भी मौजूद है। और अब्दुल हफीज शेख साहब ने बताया कि अब तरक्की की रफ्तार भी तेज़ हो रही है, क्योंकि बड़ी सनतों की तरक्की में रवां साल में 5% इजाफा हुआ और 13 अरब डॉलर के जो ज़खायर हैं स्टेट बैंक के वो भी हमारे पास मौजूद है। तो क्या मुल्क की मुआशी समत दुरुस्त हो गई है? महंगाई में काबू पा लिया गया या पाया लिया जाएगा? इस पर बात होगी। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे सिक्स फॉर जस्टिस खालिस्तान तहरीक की जानिब से एक रेफरेंडम पूरी दुनिया में कराया जा रहा है सिखों के लिए, सिख उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये रेफरेंडम क्यों करवाया जा रहा है, किस लिए करवाया जा रहा है, इसका मकसद क्या होगा, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के आखिर में हमें ज्वाइन करेंगे सिक्स फॉर जस्टिस के अहम रहनुमा। और अभी प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं, डिस्कशन का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन पर ज़ैगम खान साहब ने सीनियर तज्ज़ियाकार है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट मलिया हाशमी साहिबा ने भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैगम साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया, क्या ये इम्प्लीमेंट भी होता देख रहे हैं आप? देखिए, इसको अमली तौर पर इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि काफ़ी ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। भारत, जिसकी हम मिसाल अक्सर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, उसने इसको सबसे पहले जो शुरू किया था वो 1982 में शुरू किया था इसको इस्तेमाल करना, और कहीं 2004 में जाके उसको इसने पूरे मुल्क में फैलाया था। यानी भारत को 22 साल लगे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सिस्टम पर शिफ्ट होने में। लेकिन भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की वजह से तनाज़ात ख़त्म नहीं हुए। इस वक्त भी काफ़ी सारे तनाज़ात ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हैं। बहुत से सियासतदान ये कहते हैं कि पेपर बैलेट पर वापस जाना चाहिए। ये मामलात अदालत में भी मौजूद हैं और इससे तनाज़ात ख़त्म नहीं हुए। लेकिन हमें ये जहन में रखना चाहिए कि भारत में अगर लोगों का इलेक्शन पर एतमाद है तो उसकी वजह यह है कि तमाम पार्टीज़ का और तमाम लोगों का इलेक्शन कमीशन पर बड़े अरसे तक एतमाद रहा है और अब भी बड़ी हद तक है। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतल्लिक तनाज़ात हैं तो उसकी वजह यह नहीं है कि जो पेपर बैलेट है उसमें कोई कमी या कोताही है, क्योंकि पेपर बैलेट भी दुनिया की बहुत सी एडवांस डेमोक्रेसी में इस्तेमाल होता है और पेपर बैलेट इस्तेमाल होते हुए भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होते हुए भी कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो एक बात आप ये ज़हन में रखिए कि कई साल का प्रोसेस है इस पर। जब 2014 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक प्रेजेंटेशन दी थी और प्रोटोटाइप्स पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिखाई थी, तो उस वक्त उन्होंने हिसाब लगाया था कि 30 अरब रुपए खर्च होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़रीदने पर, जो हज़ारों ख़रीदनी होंगी। यकीनन अब ये उससे ज़्यादा महंगा अमल होगा और ये स्विच करने में कम से कम 6 साल का प्रोसेस लगेगा। लेकिन क्या हमारा मसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हल होगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा। मसला ये है कि हमें अदारों पर इत्मीनान नहीं रहा, हमें सियासी जमातों को एक दूसरे पर इत्मीनान नहीं रहा, पूरा प्रोसेस मशकूक हो गया है। और फिर सबसे अहम बात ये
کہ آج کل یہ خود سیاسی جماعتیں ہی ہیں آپ سمجھتے ہیں جنہوں نے اس پورے پروسیس کو مشکوک بنایا؟ دیکھیں، میں نے جیسے عرض کیا کہ بات صرف سیاسی جماعتوں کی تو نہیں ہے. جو ریاست کے وہ تمام ادارے جو الیکشن میں انوالو ہوتے ہیں، جن کا کام الیکشن کرنا ہے، الیکشن کروانا ہے، الیکشن کی اوور سائٹ کرنی ہے، الیکشن کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہے، ان سب پر کسی نہ کسی طریقے سے اعتراضات کیے جاتے ہیں. ان کو جھگڑوں میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل کیا جاتا ہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی بات پورے اسٹیٹ کے اسٹیک ہولڈرز کی ہے، سول سوسائٹی اور پولیٹیکل سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈرز کی ہے. جہاں تک قانون کی بات ہے تو 2000 کا جو الیکشن ایکٹ ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر بنایا، اور وہ ترقی پذیر دنیا کے بہترین الیکشن کے قوانین کی میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے سر، میں آپ کی طرف آتا ہوں. اپوزیشن کو جو پرائم منسٹر صاحب نے دعوت دی ہے انتخابی اصلاحات کے لیے، اپوزیشن الیکٹورل ریفارمز کے لیے حکومت کا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، اس پر آپ سے بات کروں گا. ملیحہ، باقاعدہ طور پر پرائم منسٹر صاحب نے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم لانے کا اعلان کر دیا ہے. آپ سمجھتی ہیں اگلے انتخابات سے قبل پاکستان میں یہ سسٹم آ جائے گا؟ شکریہ. دیکھیے، سب سے پہلی بات، کسی بھی کام کو کرنے کی بنیاد اس کی نیت ہوتی ہے، اور آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جس طرح سے اپنی نیت کا اظہار کیا، اور نہ صرف نیت بلکہ اس کو اسٹریٹجائز کرنے کا بھی لائحہ عمل سامنے رکھ دیا کہ نیب جو نادرا سے بھی گفتگو جاری ہے اس سلسلے میں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت خوشائن بات ہے. کیونکہ اگر یہ اس وقت نہ کیا گیا تو پھر تو یہ روایت پڑ جائے گی، ریت پڑ جائے گی کہ ہر ہارنے والی جماعت اسی طرح 5 سال روتی رہے گی کہ ہم دھاندلی سے ہار گئے، اور جیتنے والی جماعت بھی کانفیڈنس کے ساتھ ڈیلیور نہیں کر پائے گی. اور ابھی جیسے آج وزیر اعظم صاحب بتا رہے تھے کہ اگر آپ وہ کاؤنٹ چیک کریں، اف یو ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا ریئل کاؤنٹ جو کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اور پی ٹی آئی کی جانب سے آیا ہے، تو وہ تو حیرت انگیز طور پہ پی ٹی آئی کی اپنی طرف سے بھی بہت سی شکایات سامنے آئیں کہ جی بہت سے پی ٹی آئی کے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے لوز کیا الیکشن وہ ہار گئے، لیکن ان کو شکایت ہے کہ اس میں دھاندلی کا عنصر شامل تھا. تو اگر یہ ہو جاتا ہے بر وقت، اور اس میں اپوزیشن جماعتیں اگر واقعی سیریس ہیں، اگر ووٹ کو عزت دو کی بات محض پولیٹیکل نعرہ نہیں، پولیٹیکل ریٹرک نہیں، اگر یہ صرف پبلک کنزمپشن کے لیے ایک سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے بات نہیں ہے محض، تو یہ ثابت کرنا ہوگا. اب یہ ٹیسٹ ہے پیپلز پارٹی کا بھی اور نون لیگ کا بھی، بالخصوص نون لیگ کا، کہ وہ اس میں کوآپریٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے پی ٹی آئی کی جانب سے، جو پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے جو آفر کی گئی ہے. تو اب بال جو ہے وہ اپوزیشن کے کورٹ میں ہے. لیٹس سی وہ کیسے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. میرے خیال میں تو یہ اس وقت کی سخت ضرورت ہے کہ الیکٹرل ریفارمز لائی جائیں. اور سینٹ کے حوالے سے بھی جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی کہ شو آف ہینڈز کے ذریعے اب ووٹنگ ہوگی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں ہارس ٹریڈنگ کا عنصر ختم ہو جائے گا. ادروائز آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے بندے نے کس کو ووٹ دیا ہے، کس کو نہیں کیا ووٹ. تو یہ میرے خیال میں آج بہت خوشائند اعلانات تھے. اور اوورسیز پاکستانیز کی بھی ایک بہت حسرت رہی ہے ہمیشہ سے کہ بھلے ہم وطن سے دور انتخابی عمل کا حصہ بنے، انتخابی عمل کا حصہ ہمیں بھی بننا چاہیے، کیونکہ ہماری آبویسلی جو ریمیٹنسز جاتی ہیں پاکستان، آپ کو پتہ ہے جو اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ پاکستان کا ڈھانچہ مضبوط رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو یہ 3 اعلانات میرے خیال میں بہت بڑے امپورٹنٹ ہیں. زغم صاحب، اپوزیشن ساتھ دے گی؟ اپوزیشن کسی قسم کا رخنہ تو نہیں ڈالے گی اس ریفارمز میں؟ نے عرض کیا 2018 کا جو الیکشن بل ہے اس کو اتفاق سے پاس کیا، تو یہ ایسا معاملہ ہے جس پر تمام پارٹیاں اکٹھے بیٹھ سکتی ہیں. لیکن کس چیز پر؟ اس وقت الیکشن ریفارم، لا کی ریفارم کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. چند سال پہلے ہی ہم کمپریہنسولی لاز کو بہت اچھے طور پہ ریفارم کر چکے ہیں. اس وقت بھی جو اعتراضات ہیں وہ قانون میں ریفارم سے حل ہونے والے نہیں ہیں. ان کا تعلق انتظامی معاملات سے ہے. ان کا بہت حد تک تعلق جو ہے وہ پری پول ریگنگ سے ہے، یا پھر جس طریقے سے کاؤنٹ میں جو اپوزیشن کم از کم مداخلت کے الزام لگاتی ہے اس سے ہے. ان کو یقیناً بیٹھ کر تو حل کرنا ہوگا. کریں گے ایک بریک کے بعد ہی اس پر بھی بات کریں گے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کا وعدہ کیا ہے، کیا اس پر عمل ہوگا؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی.
ویلکم بیک. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو سے سینئر تجزیہ کار اکرم چودھری صاحب نے بھی. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں پروگرام میں دینے کے لیے. اب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے لیے آج پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا اور یہ بھی کہا ہے کہ امید کریں گے اپوزیشن پارٹی اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیں, کیونکہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی اپنی الیکشن کیمپین میں صوبہ بنانے کی بات کرتی رہی ہیں. تو کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں عبوری صوبہ بن جائے گا؟ جی بھی دیکھیں, عبوری صوبہ تو شاید بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ جس طرح انہوں نے جنوبی پنجاب کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہے, اس طرح یہ جی بی کو بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. لیکن کیا کانسٹیٹیوشن انہیں اجازت دیتا ہے؟ کیا اسمبلی اور تمام سیاسی جماعتیں انہیں یہ کریڈٹ لینے کے لیے آگے بڑھنے کا موقع دیں گے؟ کیا فارن آفس اس کو انٹرنیشنلی مینیج کر پائے گا؟ کیا وہ جو کشمیر کے حوالے سے ایشوز ہیں ان کو ہم فی الحال پس پش ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بہت آسان موضوع نہیں ہے. اس کے اوپر فارن آفس کی ڈیلیبریشن کی بڑی شدید ضرورت ہے اور انٹرنیشنلی ان چیزوں کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں تو وہ شاید ایک ایڈمنسٹریٹو صوبہ تو ضرور بنا سکتے ہیں. اپوزیشن الیکٹورل ریفارم میں جو آج پرائم منسٹر صاحب نے بات کی, آپ سمجھتے ہیں اس میں ساتھ دے گی حکومت کا؟ دیکھیں, پرائم منسٹر کو بہرحال آپ کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ ایشوز کو ایڈریس کر رہے ہیں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے ایڈریس نہیں کیے گئے. اگر یہ انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے قدم آگے بڑھایا جاتا ہے اور سیاسی جماعتیں خود سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں منصفانہ, غیر جانبدارانہ اور ہر قسم کی ریگنگ سے پاک انتخابات ہونے چاہیے, تو اس کے لیے جب تک ریفارمز نہیں ہوں گی نہیں ہو سکتے. اور اگر وہ ان ریفارمز میں ان کا ساتھ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اپنے دور میں اس طرح کے انتخابات کے عادی ہیں اور وہ اسی طرح کی کامیابی کی فیوچر میں توقع بھی رکھتے ہیں. ادروائز ان کو منصفانہ انتخابات شاید اقتدار تک آنے کا موقع نہ دیں. تو میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ اس میں شاید اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکے گی, کیونکہ ہماری اپوزیشن کے بہت سے مسائل ہیں. خاص طور پہ اگر آپ بلوچستان کو دیکھیں, خیبر پختونخوا کو دیکھیں اور انٹیریئر سندھ کو دیکھیں, وہاں پہ تو انتخابات برائے نام ہوتے ہیں. مخصوص قسم کے طبقے جو ہیں انتخابات جیتنے کے لیے اپنے اپنے ذرائع کو استعمال کر کے جیتتے ہیں, اور میرے نزدیک تو سب سے زیادہ رکاوٹ جو ہے انتخابات میں وہ یہی طبقات ہیں. زیغم صاحب, ایک تو آپ اسی حوالے سے جواب دے رہے تھے کہ اپوزیشن ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے بریک سے پہلے. دوسرا اس میں ایک اور بھی ایڈ کر رہے ہیں, اپوزیشن کی نیکسٹ موو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج جو ہے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں اہم فیصلے ہوئے ہیں, مثال کے پاکستان بنا دیا گیا ہے. دیکھیے, میرا خیال ہے اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت آسانی سے صلح پر آمادہ نہیں ہوگی. معاملات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں اس کے نتیجے میں اپوزیشن اب کنفرنٹیشن کا ایٹیٹیوڈ برقرار رکھے گی اور اس کی کوشش ہوگی کہ حکومت پر پریشر بڑھایا جائے, ماحول کو زیادہ گرم کیا جائے, کیونکہ دوسری طرف سے حکومت کی طرف سے بھی اس تمام عرصے میں کوئی ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے کوشش نہیں ہوئی, بلکہ حکومت نے بھی ٹیمپریچر کو مزید بڑھایا ہے. تو مجھے تو ایک سیاسی ڈیڈ لاک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, ایک کنفرنٹیشن کی ایک ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. ڈیڈ لاک کا انجام کیا ہو سکتا ہے اگر ڈیڈ لاک آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, بالکل ڈیڈ لاک کا انجام وہی ہوا کرتا ہے جو پہلے ہوتا ہے. یا تو یہ ہے کہ کوئی فرسٹ بلنک کرے, سب سے پہلے کوئی پلکیں جھپکے, یا مل کر بیٹھ کر آگے چلنے کا کوئی راستہ نکالیں. ورنہ تو ڈیڈ لاک کا جو سب سے بڑا اثر ہے آپ کو معلوم ہی ہے, جب سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو سب سے پہلے معیشت متاثر ہوتی ہے. تو معیشت ہماری پہلے ہی دگرگوں ہے, مزید متاثر ہو سکتی ہے. ادارے ہمارے پہلے مؤثر طور پہ کام نہیں کر رہے, ان کی پرفارمنس پہ اور زیادہ برا اثر پڑ ڈیڈ سکتا لاک ہے. قبل از وقت انتخابات کی طرف تو نہیں لے جائیں گے معاملات کو؟ لے جا سکتے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہوگی کہ ڈیڈ لاک بھی بڑھتا جائے اور ریزالو نہ ہو, اور الیکشن کے ذریعے بھی اس کا حل نہ نکلے, گفتگو کے ذریعے بھی اس کا حل نہ نکلے. ملیحہ, اپوزیشن اب اس پوزیشن میں ہے جی بی الیکشن کے بعد کہ حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے؟ جی دیکھیے, گلگت بلتستان کے الیکشن کے ریزلٹ نے بالکل ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا بیانیہ تھا جس میں کبھی فوج کو رگڑا جا رہا تھا بخصوص نون لیگ کی جانب سے, اور کبھی قومی سلامتی کے اداروں کو بلا وجہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی خاطر, تو پہلے تو یہ کلیئر ہو گیا
کہ عوام اس قسم کے بیانیے کے ساتھ ہرگز نہیں کھڑی. دوسری بات یہ کہ چونکہ یہ جماعتیں 2009 سے لے کر 2020 تک گلگت بلتستان میں حکمران رہیں، حاکم رہیں اور کچھ نہیں کر سکیں عوام کے لیے، لہٰذا وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں اور وہ اب ایک تبدیلی چاہتے ہیں. اب آتے ہیں اس طرف کہ پنجاب میں اور وفاق میں اس کی کیا صورتحال بنے گی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ 5 سال جو ہیں یہ انشاءاللہ یہ حکومت تسلی سے مکمل کرے گی، اور آئندہ آنے والی حکومت بھی جس مرضی سیاسی جماعت کی ہو وہ بھی اللہ کرے 5 سال سکون سے مکمل کرے اور ڈیلیور کرے. یہ جمہوریت کا نظام چلنا چاہیے، جمہوری نظام برقرار رہے گا تو آپ دیکھیں گے کہ سینٹریفیوج کی طرح وہ جو گندگی کے عناصر ہیں وہ خود بخود کرپٹ عناصر باہر نکلتے چلے جائیں گے. تو اس وقت ایسی کوئی پیش گوئی میں تو نہیں کروں گی کہ کوئی کسی اور طرف یہ جا پیش رہے گوئی کر حالات. سکتی ہیں کہ گورنمنٹ فرنٹ فٹ پر آ جائے گی، آ چکی ہے؟ فرنٹ فٹ پہ تو آ گئی بھائی، فرنٹ فٹ پر تو آ گئی پی ٹی آئی کی حکومت. جب آپ نے دیکھا کہ اس وقت یعنی وہ پہلے 9 سیٹس تھیں، 10ویں سیٹ بھی کیسے ملی پاکستان تحریک انصاف کو، کہ جب پیپلز پارٹی کے وہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ دھاندلی ہو گئی اور اس کے بعد وہ جب ری کاؤنٹنگ ہوئی تو پی ٹی آئی کے حق میں چلی گئی وہ. تو اس وقت پی ٹی آئی کا مورائل بہت ہائی ہے، اور وہی جو بات کی جا رہی ہے کہ بلاول اور مریم تو لگتا ہے کہ بس وہ پہاڑوں کی سیر کرنے کے لیے گئے تھے. تو اس وقت ایسی ہی صورتحال ہے، پی ٹی آئی حکومت کا مورائل بہت ہائی ہے. البتہ اب کرنے والا کام یہ ہے کہ دیکھیں صرف سیٹ جیت جانا، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ گلگت بلتستان میں لوگوں نے جو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے تنگ آ کے دیا ہے، یہ یاد رہے. پی ٹی آئی کے رومانس بھی نہیں دیا. ملیہ ایک روایت بھی ہے وہاں پر، فیڈریشن کا ساتھ انہیں دینا پڑتا ہے اس لیے کہ اپنے معاملات کو سولو کروایا جا سکے. ایسا ہم نے ماضی میں دیکھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ میں یہ کہ ان کی کوئی پرفارمنس بھی ایسی قابل ذکر نہیں تھی کہ جس سے بندہ کہے کہ جی ان کو ضرور ووٹ پڑنا چاہیے تھا. لیکن اب پی ٹی آئی کے لیے جو بہت بڑا امتحان ہے وہ صرف ووٹ لے لینا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ کس طرح سے مہنگائی کے جن پر قابو پائیں گے. آپ نے مہنگائی کی بات کی، میں آؤں گا آپ کی طرف اس مہنگائی پر. ایک بات میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گی کہ مہنگائی جو ہے نا، مہنگائی پچھلے دور میں بھی تھی، ہر دور میں رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی حکومت کو یہ چاہیے کہ اپنی میڈیا اسٹریٹجی اسٹرانگ کرے. اور میڈیا اسٹریٹجی سے مراد صرف انفارمیشن منسٹری نہیں ہے، بلکہ ہر وزیر کی اپنی پرفارمنس، ہر وزیر کو چاہیے کہ اپنی پرفارمنس میڈیا پر اچھے طریقے سے عوام کو بتائیں کہ میں نے اب تک کیا کیا ہے. ٹھیک. اکرم چودھری صاحب، یہ مہنگائی کے حوالے سے آج ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی شبلی فراز صاحب نے اور عبدالحفیظ شیخ صاحب نے بتایا کہ اشاریہ درست سمت کی جانب جا رہے ہیں. 13 ارب ڈالر کے ذخائر اب اس وقت اسٹیٹ بینک کے ہو چکے ہیں. ملک میں چینی بھی وافر مقدار میں موجود ہے، آٹا بھی وافر مقدار میں موجود ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو معاشی اشاریے ہیں یہ بہتر ہو رہے ہیں، مہنگائی میں کمی ہو جائے گی یا واقعی میں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، مہنگائی تو موجودہ حکومت ہو یا کوئی نئی حکومت قائم کر دی جائے اب کم کرنا ممکن نہیں رہا. آپ نے دیکھ لیا کہ گندم امپورٹ کر لی، شوگر امپورٹ کر لی، لیکن دونوں کی قیمتوں میں کسی صورت کمی واقعہ نہیں ہوئی. جب تک آپ کاسٹ آف پروڈکشن کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تب تک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مہنگائی کم کر سکتے ہیں؟ اور اس کے لیے آپ کے جتنے انسٹرومنٹس ہیں، یعنی بجلی ہے، گیس ہے، پیٹرول ہے، لیبر ہے، وہ تمام کے تمام بہت ہائی پرائس پہ جا رہے ہیں. اور ان سب کو افیکٹ کیا ہے ڈالر کی قیمت کے بڑھنے اور روپے کو ڈی ویلیو کرنے کے فیصلے نے. اور اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کسان اجناس پرانی قیمتوں پر پیدا کر سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اس کا پیسٹیسائڈ مہنگا ہو گیا ہے، اس کا سیڈ مہنگا ہو گیا ہے، اس کی اپنی لیبر مہنگی ہو گئی ہے، اس کی جو اپنی زندگی میں خریداری ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اب اس ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور حکومت کو، عوام کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے. یہ حکومت اب 55 روپے چینی نہیں لا سکتی، یہ حکومت اب 40 روپے آٹا نہیں لا سکتی. یہ کھیت جس میں آگے 25 روپے یا 20 روپے آلو پروڈیوس کرتی تھی یہ آج نہیں لا سکے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں اس کے ساتھ جینے کے لیے ریئلٹیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے. حکومت کو لوگوں کی انکم پر توجہ دینی ہے کہ وہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، کیونکہ اب اس مہنگائی کو کم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ 22 کروڑ لوگوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے ان کے جو فیملی ہیڈز ہیں ان کی انکم کو بڑھائیں تاکہ لوگ اپنی زندگی کو آسان کر پائیں. زندگی کو آسان. زیغم صاحب، آپ سمجھتے ہیں جس طرح بتایا عبدالحفیظ شیخ صاحب نے کہ بڑی صنعتوں کی ترقی میں رواں سال 5% اضافہ ہوا ہے تو مہنگائی کی صورتحال بھی قابو میں آ رہی ہے، معیشت سنبھل رہی ہے؟
واقعی میں یہ ہمیں ایسے نظر آ جائیں گے کہ سنبھل رہی ہے تو ہم مان جائیں گے. اس وقت تو ہمارے پاس ایسے کوئی اشاریے نہیں ہیں. جو بڑی صنعتیں ہیں انہوں نے تھوڑا سا ٹرن اراؤنڈ کرنا شروع کیا ہے، لیکن کوئی اس میں ڈیسائسو چینج نظر نہیں آئی کہ ہم کہیں کہ ہاں واقعی اب بڑی صنعتیں جو ہیں وہ بہت ہی بہتری کی طرف جا رہی ہیں. کیونکہ بڑی صنعتوں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ آپ کی اوور آل گروتھ ریٹ کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے پاکستان کا گروتھ ریٹ اس سال جو ہے وہ بیرلی 1% رہے گا. پچھلے سال تو 0.5% تھا اور اس سے بھی شاید کم تھا. اور جہاں تک انفلیشن کا تعلق ہے، انفلیشن بھی ڈبل ڈیجٹ کے آس پاس ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ان 2 سال کے اندر جو فوڈ انفلیشن ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں 33% زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں. اور شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی چیزوں کا میکرو اکانومی سے تعلق نہیں ہے بلکہ بیڈ گورننس سے تعلق ہے. مثال کے طور پر 1400 روپے من گندم کسان سے زبردستی لی گئی، لیکن پھر کنزیومر کو اور بہت سے کسانوں کو بھی 2800 روپے من سے زیادہ فی من جو ہے وہ آٹا خریدنا پڑا. حکومت نے ہی خریدی گندم، حکومت نے ہی واپس گندم مارکیٹ میں دی، لیکن قیمت دگنی سے زیادہ ہوگی. اس کے لیے حکومت اکاؤنٹیبل ہے. 190 روپے من گنا لیا گیا. حکومت کی اپنی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 63 روپیز کلو چینی ملنی چاہیے تھی گنے کے اس ریٹ پر، لیکن آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بتا رہے تھے کہ 100 روپے سے زیادہ کلو چینی اس وقت بھی مل رہی ہے اور لوگ 120 روپے تک بھی خریدتے رہے ہیں. اور ہمیں اکانومسٹ بتا رہے ہیں کہ ان 2 چیزوں میں ہی صرف غریب عوام کا 400 ارب روپیہ عوام کی جیب سے نکل کر ان مافیاز کی جیب پہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. زیغم صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے، آپ کا بہت شکریہ. اکرم چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ملیہ ہاشم آپ کا بھی بہت شکریہ. اب ہمیں ایک بریک پر جانا ہے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سکس فار جسٹس کی جانب سے ایک اہم ترین ریفرنڈم کرایا جا رہا ہے. یہ ریفرنڈم کہاں کرایا جا رہا ہے، کیوں کرایا جا رہا ہے، اور کس کے خلاف کرایا جا رہا ہے، اس پر پروگرام میں بات کریں گے. اور سکس فار جسٹس کے اہم رہنما ہمارے مہمان ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. 18 نومبر کو سکس فار جسٹس کی جانب سے ایک ریفرنڈم کرایا جا رہا ہے. یہ ریفرنڈم دنیا کے کن ممالک میں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور ہندوستان کی حکومت پر اس کا کیا اثر پڑے گا، اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سکس فار جسٹس کے اہم رہنما جگدیپ سنگھ صاحب نے. آپ اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو یارک سے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. یہ جو ریفرنڈم ہے اس کا مقصد کیا ہے، کہاں کہاں پر آپ لوگ کروا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جی پہلا وجہ تے آ جی وجہ یہ ہے بھی پنجاب جڑا آ ہندوستان تو آزادی چاہتا آ. 1947 تو جیڑی ساری غلطی سارے پرکھیاں نے کی سی ہندوستان نہ رہن دی، اس دی وجہ کر کے ساری سکھ نسل کشی جڑی لگاتار جاری آ، تے ساری جتھے جینوسائڈ جاری آ اتنے اکانوسائڈ بھی جاری آ. سو جڑے پنجاب دے فیصلے پنجاب نو لینے چاہیے سی وہ دلی لیندی آ. سو پچھلے 70-75 سالاں تو جو پنجاب نے جینوسائڈ اپنے اتنے ہنڈائی آ، سو اس جینوسائڈ دوبارے نہ ہوئے. سو اس لیے جڑی پنجاب آ سکھ قوم آ وہ آزادی چاہتی آ. سو وہ آزادی دے لئی ریفرینڈم دی کمپین جڑی آ وہ شروع ہوئی آ. سو یہ میں تھوڑا تھوڑا جا کریکٹ کرنا چاہوں بھی 18 نومبر نو PRC کمیشن پنجاب ریفرینڈم کمیشن جنہوں نے ریفرینڈم پنجاب دا کروانا آ، جی وہ اس ریفرینڈم دیا ڈیٹا دا اعلان کرن گے بھی کیڑے دن جیڑی آ ریفرینڈم دی ووٹنگ شروع ہونی آ تے وہ کیڑا ملک ہونا آ جتھے پہلی ووٹ کرنی آ. سو 18 نومبر نو ریفرینڈم دے کمیشن دی میٹنگ آ لنڈن دے وچ. جی اچھا جگدیش صاحب یہ بتائیں، یہ جو ریفرنڈم ہے اس کی مین تھیم خالصتان تحریک ہے، خالصتان ہی ہے؟ جی ریفرینڈم دی مین تھیم پنجاب نو بھارت دے قبضے چوں آزاد کروا کے وکھرا دیش وکھرا ملک خالصتان بنانا آ. اس ریفرینڈم دا مین تھیم سکھاں دی پنجاب دی خود مختاری آزادی آ. ٹھیک. ایک آزادی کی تحریک بھارت میں کشمیر میں بھی چل رہی ہے، آپ لوگ ان کے ساتھ مرج کیوں نہیں کر لیتے، اپنی تحریک کو مکس کر لیں، اکٹھے ایک بڑی تحریک چلا لیں؟ دیکھو یہ گل جڑی آ کہنی بڑی سوکھی ہوندی آ، پر جدوں اینو پیپر دے اوتے لکھیا جاندا ہے جاں ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ کوئی ورک آؤٹ کیتا جاندا ہے تو ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ. ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1947 ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, UN ਦੇ ਅਗਾੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋर्ट ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जगदीश साहब, कितने मुल्कों में ये रेफरेंडम हो रहा है? 18 नवंबर को मीटिंग के बाद आप लोग फैसला करेंगे, कितने मुल्कों में रेफरेंडम कराने का फैसला कर रहे हैं? कितनी बड़ी सिख बरादरी है, कम्युनिटी है जो उसमें शिरकत करेगी इस रेफरेंडम में? जी, ਇਹਦੇ ਚ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ 20 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੂਥ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਇਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਈ ਮੇਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ 20 ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੂਥ ਪਾ ਕੇ ਪਵਾਵਾਂਗੇ। अच्छा, अरे जगदीश साहब, भारत में कोई परेशानी है रेफरेंडम कराने में? वहां से सिखों को वोट डालने में, वोट कास्ट करने में कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा इस मामले में? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ठीक है। अच्छा जगदीप साहब, अब वहाँ जो परेशानियां हैं, इस परेशानी से निपटने के लिए भारत में क्या आप लोग इकदाम करने जा रहे हैं? आप बता रहे हैं जायदादें कुर्क की जा रही है, कब्जा किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो फिर रेफरेंडम में तो मुश्किलात होंगी, तमाम सिख पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। देखो, बिल्कुल कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, वो साडी ऑनलाइन वोटिंग ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਰ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੈੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਡੇ ਇੰਡੀਆ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿटीज ਨੂੰ ਬੰਦ करवाया जा सके। तो जगदीश साहब, आप समझते हैं हिंदुस्तान की हुकूमत पर भी इस रेफरेंडम का कोई असर पड़ेगा? जी, वो तो पै रहा है। इंडिया ने लास्ट ईयर यूनाइटेड स्टेट ਨੂੰ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। यूनाइटेड स्टेट्स ਨੇ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਬਾਈ ਲਾਅ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਊਬਿਕਲਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਜੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿਊਬਿਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਐਵਰੀਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਆ, ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਲਾਨਿਆ ਆ।
ٹھیک ہے، جگدیپ سنگھ صاحب رہنما 6 فار جسٹس، رہنما خالصان ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، عالمی کے ضمیر کو اب جاگنا ہوگا، عالمی برادری کو نوٹس لینا ہوگا، کیونکہ بھارت میں صرف مسلمان ہی نہیں دیگر اقلیتیں خاص طور پر سکھ بھی پریشانی کا شکار ہیں، ان پر بھی زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔